अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनी सी बात है कि हर फन से पहले जो है वो कुछ न कुछ उसकी तारुफी मालूमात होती हैं, ताकि हम अच्छे अंदाज से उस फन को शुरुआत कर सकें। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ किताबों में हमने मुकदमा का लफ्ज़ पढ़ा है, और मुकदमे में किन किन बातों का लिहाज रखा जाता है। आमतौर पे जो फ़न पढ़ाया जाता है उसकी मालूमात दी जाती हैं, और किताब साहिब किताब का तारुफ पेश किया जाता है। मुकदमतुल किताब होता है, मुकदमतुल इल्म होता है। तो हम फ़न की बातें भी करेंगे आज, और कोशिश करेंगे कि किताब और साहिब किताब का तारुफ भी हो जाए। तो आज का जो फ़न है ये है कवायद फ़िक्हिया या कवायदुल फ़िक्ह। तो जिस तरह उसूल फ़िक्ह होता है दो लफ्ज़ों का मुरक्कब, ऐसे ही कवायद फ़िक्ह भी होता है दो लफ्ज़ों का मुरक्कब। तो हमने उसूल फ़िक्ह में बचपन में उसूल शाशी पढ़ते हुए, आपको तो बचपन ही होगा, तो उसमें हमने उसकी हद लकबी भी की थी, हद इजाफी भी की थी। तो सेम इट इज़ यहाँ भी होगा। यहाँ भी हम इसकी हद लकबी करेंगे, हद इजाफी करेंगे। तो कवायद, ये कायदतुन की जमा है, जिसके माना मशहूर और मारूफ हैं। आप तलबा किराम के दरमियान में तमाम स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसकी बेसिक होती है, असास होता है, बुनियाद होता है। तो बुनियाद का लफ्ज़ हमारे माशरे में जब भी बोला जाता है तो हम डायरेक्टली, हमारा जहन जो है ना वो घरों की तरफ जाता है, मकानात की तरफ जाता है, बिल्डिंग्स की तरफ जाता है कि भाई बुनियाद है, कोई संग होगा उसका बुनियाद रखेंगे, संगे बुनियाद। हाँ ठीक है, उसके लिए भी बोला जाता है, लेकिन हर चीज़ की इब्तिदा के लिए, हर चीज़ की बुनियाद और असास के लिए काइद का लफ्ज़ मुस्तामल है। सिर्फ इमारत ही के लिए नहीं, बल्कि कोई भी चीज़ किसी के सहारे पर हो, मा यबतनी अलैहिल गैरु, तो उसके लिए काइद का लफ्ज़ बोला जाता है। इस्तिलाही तारीफ अगर देखी जाए तो एक मनातिका इस्तिलाही तारीफ इसकी करते हैं, अल हुक्मुल मुंतबिकु अला जमी जुज़इयातिही, ऐसा हुक्म जो अपने तमाम जुज़ियात पर मुंतबिक होता हो। जैसे कायदा बोला जाता है कि कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन, हर फाइल जो है वो मरफू है। इसी तरह उसूलीयीन भी एक तारीफ करते हैं, हुक्मुन गालिबन यंतबिकु अला जमी जुज़ियातिही, ऐसा हुक्म कि जो अक्सर औकात पर अपने तमाम जुजियात पर मुंतबिक होता है। तो यहीं से इन दोनों का फर्क भी मालूम हो जाता है कि मनातिका या नहवी हजरात उस को कायदा मानते हैं जो उसके तमाम जुजियात पर मुंतबिक हो,
اور اس کے برعکس اصولی جین اس کو قاعدہ مانتے ہیں جو اکثر جزیات پر منطبق ہو جائے. فقہ کا لفظ جو ہے وہ سامیہ سے بھی مستعمل ہے، کاروما سے بھی مستعمل ہے. مطلب اس کا ہے جاننا، سمجھنا. اصطلاحی تعریف جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے فقہ کی: معرفت النفس ما لها و ما علیہا. یعنی ہر جان کو اس کے جو فائدہ مند چیزیں ہیں اور جو مضر چیزیں ہیں ان کا جان لینے کا نام فقہ ہے. خواہ یہ امور عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، اعمال سے تعلق رکھتے ہوں، اخلاق سے تعلق رکھتے ہوں، ہر طرف اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب فقہ کے اندر عقائد یعنی علم کلام بھی شامل تھا، اعمال یعنی معاملات بھی اس کے اندر شامل تھے، عبادات بھی شامل تھیں، اور تصوف وغیرہ کا علم بھی. بعد میں جس طرح متاخرین آئے تو انہوں نے ہر ایک کے لیے الگ الگ علم کو مدون کر دیا. کہیں علم تصوف قرار دے دیا تو وہ اخلاقیات پر گفتگو کرتے ہیں، کہیں علم کلام قرار دے دیا تو وہ عقائد پر گفتگو کرتے ہیں. تو اس لیے اب علم فقہ دور حاضر میں جو ہے وہ صرف عبادات اور معاملات کا نام رہ گیا ہے. تو اگر ان کی ملا کر ایک تعریف کی جائے جس کو ہم حد لقبی کہہ سکتے ہیں، تو العلم بالاحکام الشرعیت العملیت المقتصب من ادلتها التفصیلیہ. احکام شرعیہ کا ایسا علم کہ جس کو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو. تو اگر ان کی الگ الگ بات کرنا شروع کر دیں تو بات طویل ہوتی جائے گی. علم کا مطلب جاننا ہے، یقین کا درجہ ہو یا ظن کا درجہ ہو، یہاں دونوں چل جائے گا فقہ کے معاملات میں. احکام حکمن کی جمع ہے، اور حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب. تو یہ ساری تفصیل آپ توضیح تلوی میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے بس شارٹ شارٹ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں برکت کے لیے. تو العلم بالاحکام کہا، تو علم الاحکام کہنے سے جو ہے وہ عقائد والے معاملات سارے اس میں سے نکل گئے. تو فوائد قیودات: الشرعیہ کی قید لگائی تو اس سے مراد وہ احکامات ہیں کہ جو حاصل ہوتے ہیں شریعت سے، اور جو شریعت سے حاصل نہیں ہوں گے ان کو فقہ نہیں کہا جائے گا. عقل سے حاصل ہونے والے ہوں، حواس سے حاصل ہونے والے ہوں، یا کسی فن کی اصطلاحات ہوں، یا کسی معاشرے کی اصطلاحات ہوں، تو ان کو فقہ کا نام نہیں دیا جائے گا. عملیہ کی قید لگائی تو جو بدن ظاہر ظاہری بدن کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. نیت جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی داخل مانا جائے گا. اسی طرح اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے اعمال، نماز، روزہ، حج، یہ بھی داخل ہوں گے. تو المستنبط من ادلتها التفصیلیہ،
وہ کہ جن کا استنباط جو ہے وہ دلائل تفصیلیہ کے ساتھ کیا گیا ہو. تو جن کا استنباط کیا گیا ہو مطلب اگر میری عقل میں کوئی بات آ رہی ہے بطور الہام تو وہ شمار نہیں ہوگا. انبیاء کرام پر جو وحی نازل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو جان جاتے ہیں تو وہ مستنبط نہیں ہے، لہذا وہ بھی اس میں داخل نہیں رہیں گے. ادلہ تفصیلیہ تو اس کی بڑی تفصیلی بات اصول فقہ کے اندر کی جا چکی ہے. قرآن، سنت، اجماع اور قیاس اس سے مراد ہے. تو یہ چار بنیادی مصادر ہیں. تو العلم بالاحکام شرعیت العملیتی مع ادلتها. تو قواعد فقہ مجموعے کے اعتبار سے حکم کلی فقہی ینطبق علی جزیات کثیرت من ابواب متعددت تفہم من احکامها. تو حکم کلی فقہی کہا تو حکم کلی تو آپ کو پتا تھا کہ ہر جگہ استعمال ہونے والا ہے، ہر فن میں استعمال ہونے والا ہے، نحو میں استعمال ہونے والا ہے، منطق میں استعمال ہونے والا ہے. تو فقہی کا لفظ کہہ کے ان تمام علوم کو خارج کر دیا گیا، دیگر تمام علوم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے. اسی طرح منطبقہ علی جزیات کثیرہ، تو قاعدہ فقہیہ جو ہے وہ مختلف ابواب کی جزیات سے متعلق ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا قواعد فقہیہ کا اجمالی سا تعارف پیش کیا گیا. قواعد سے بعض مسائل کا استثناء کیا جاتا ہے. اس کا بھی کوئی نہ کوئی ضابطہ مقرر ہونا چاہیے. فن قواعد فقہ عظیم و شان فن ہے، بے شمار فوائد پر مشتمل ہے. چونکہ ہر ایک کی یہ جسارت اور یہ علمی منہج، علمی قدر و منزلت نہیں ہوتی کہ وہ شخص جو ہے وہ قواعد کا استنباط کر سکے. جیسے کہ مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں تو وہ اصول پر اس کی پرکھ کر سکتے ہیں، لیکن ہر فقیہ جو ہے وہ قواعد کا استخراج کر سکے یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو قسم ثانی ہے وہ قواعد کلیہ فقہیہ پر مشتمل ہے. بڑے بڑے مرتبے والے کثیر تعداد میں ہیں، متفرع ہونے والے احکام ہیں. اصول فقہ میں ان قواعد کی تفصیل بیان کی بھی جاتی ہے، اجمالی طور پر بھی اشارہ کیا جاتا ہے. تو مختلف کتب میں منتشر قواعد کو ایک ساتھ جمع کرنے کی محض کوشش کی گئی ہے. تو یہ ایک پرانا فن بھی ہے، اس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا اور یہاں تک یہ معاملہ پہنچا. قواعد فقہیہ میں صرف یہ الاشباہ والنظائر جو ابن نجیم علیہ رحمہ کے یہی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں اس کے اوپر. اور ان کتابوں میں جو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ ابن نجیم کی الاشباہ والنظائر کو ہوئی ہے. 340 ہجری میں امام ابو الحسن کرخی نے اصول کرخی لکھی. مطلب دیکھ لیں کہ کتنی پرانی یہ کاوش ہے ان کی، 1000 سال پرانی.
430 ہجری میں تاسیس النظر قاضی ابو زید دبوسی نے لکھی۔ الفوائد البہیہ کے نام سے شیخ محمود حمزہ نے بھی کتاب لکھی۔ 756 ہجری میں القواعد الفقہیہ کے نام سے قاضی ابو عبداللہ محمد تلمسانی نے کتاب لکھی۔ 710 ہجری میں القواعد الکبریٰ فی فروع الحنابلہ نجم الدین طوفہ نے لکھی، حنبلی مسلک کے اعتبار سے۔ تو اکثر جو ان میں قواعد انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے تو ان سب کا اسلوب جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے ارشاد فرمایا تھا نا، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشُقُونَ مذاہب۔ تو جس نے جس طرف اپنی ترجیح پائی، جس نے جس طرف اپنا رجحان پایا، تو اس نے اسی کو اہمیت دی، الاہم فالاہم۔ بعض مصنف کا یہ طریقہ کار رہا تھا۔ الاشباہ والنظائر، الاشباہ جو ہے وہ شبہن کی جمع ہے، النظائر جو ہے وہ نظیرن کی جمع ہے۔ لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں ہی ہم معنی لگتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شبیہ، نظیر اور مثیل اعتباری فرق بھی کیا انہوں نے۔ کہ دو چیزیں اگر ہر لحاظ سے مساوی ہیں تو اس کو مماثلت کہا جائے گا، یعنی مثیل کہا جائے گا۔ اگر اکثر امور میں مشترک ہیں تو ان کو مشابہت کہا جائے گا، شبیہن کہا جائے گا۔ اور کسی ایک آدھ معاملے میں مشترک ہیں تو ان کو مناظرت کہا جائے گا، نظیرن کہا جائے گا۔ الاشباہ والنظائر، دراصل یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن حکم ان کے الگ ہوتے ہیں۔ المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم لأمور خفیہ۔ تو کچھ معاملات مخفیہ کی وجہ سے حکم میں مختلف ہوتے ہیں، ملتے جلتے مسائل ہوتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن ایک کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو الاشباہ کے نام سے جو کتابیں ہیں ان میں صرف اسی قسم کے مسائل نہیں ہے کہ جو ہم نے ابھی بتایا کہ بھئی ملتے جلتے مسائل ہوں گے اور ان کے حکم مختلف ہوں گے، بلکہ ان میں قواعد بھی ہوتے ہیں، حیل بھی ہوتے ہیں، الغاز بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ابن نجیم کی کتاب میں بھی یہ چیز ملتی ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک جیسے مسائل نظر آتے ہیں، ان کے حکم مختلف ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بیان کرنا بے حد ضروری تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اعلم ان فن الاشباہ والنظائر فن عظیم به یطلع علی حقائق الفقہ ومدارکہ وماخذہ واسرارہ ویتمہر فی فہمہ واستحضارہ ويقدر على الحاق والتخریج ومعرفت احکام المسائل التي ليست بمستورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض اصحابنا الفقہ معرفت النظائر۔ علم جان لے پترا، ان فن الاشباہ والنظائر، کہ جو اشباہ و نظائر کا فن ہے، یعنی ملتے جلتے مسائل کا جو فن ہے، اشباہ و نظائر کا جو فن ہے، فن عظیم، یہ عظیم فن ہے،
बिही युत्तलउ अला हकाइकिल फिक्र व मदारिकिही, इसके जरिए से फिक की हकाइक और उसके गहराई व माखजी ही व असरार ही, और उसके माखज यानी कहाँ से हासिल किया गया, वह असरार और उसके राजों तक पहुंचने का जरिया है। तो ये अशबा व नज़ायर ऐसा फन है कि इसके जरिए से फिक की मार्फत हासिल होती है, फिक की गहराई हासिल होती है, फिक के माखज का पता चलता है, फिक के राजों का पता चलता है। वह यतमहरु फी फहमिही व इस्तेहदारिही, और बंदा या फकीर जो है उसकी फहम और इस्तेहदारा में महारत हासिल होती है। युक्तदु युक्तदरु अला इल्हाक व तखरीजी व मार्फती अहकामी मसाइली अल्लती लैसत बि मस्तूरा, और बंदा कादिर हो जाता है यानी अशबा व नज़ायर के फन को जानने के बाद मसाइल के साथ मसाइल मिलाने का, तखरीज करने का, और वो मसाइल के जो किताबों में मज़कूर नहीं है उनके अहकाम की मार्फत हासिल करने के लिए बंदा जो है वो कादिर हो जाता है। अल हवादिस वल वकाई अल्लती ला तनकदी अला ममर्र ज़मानी, तो मरूर ज़माना जिस पे नहीं हुआ, यानी कि जो माजी से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं हैं, वो हवादिस और वो वाक़यात, उनके अहकामात को बंदा जानने पर कादिर हो जाता है अगर अल अशबा व नज़ायर का इल्म हासिल हो जाए। वलिहादा काला बाद असहाबिना, इसलिए हमारे बाज असहाब ने कहा था अल फिक हो मार्फत नज़ायर, फिक नाम ही नज़ायर की मार्फत हासिल करना है, और नज़ायर पहले बता चुका मिलते जुलते मसाइल। अलामा इब्ने नुजैम की जो अल अशबा व नज़ायर है, जो हमारे दर से ताल्लुक़ रखती है, ये आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, आगे उसका भी तज़किरा करते हैं, मगर जो शोहरत और मकबूलियत अल अशबा व नज़ायर को मिली है वो किसी और को नहीं। अलामा इब्ने नुजैम की जो अल अशबा व नज़ायर है वो बहुत ही मशहूर और मुतदावल हुई है। तो ये अहम बात है, इसको अगर आप चाहें तो लिख लीजिए अपने पास। इस फन में मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने कुल 25 फिकही कवायद जिक्र फरमाए हैं। टोटल फिकही कवायद उन्होंने जो जिक्र किए हैं वो 25 हैं। इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, बुनियादी कवायद, फरूई कवायद। तो बुनियादी कवायद जो हैं वो 6 हैं। पहला, ला सवाबा इल्ला बिन्नियत। दूसरा, अल उमूरु बिमकासिदिहा। तीसरा, अल यकीनु ला यजूलु बिशक। चौथा, अल आदतु मुहकमा। पांचवा, अल मुशक्कतु तजलिबु तैसीर। छठा, अज़ररु युजाल। मैं दोबारा इनको रिपीट कर रहा हूं। 6 कायदे हैं। ला सवाबा इल्ला बिनियत पहला हो गया। दूसरा, अल अमूरु बिमकासिदिहा। तीसरा, अल यकीनु ला यजूलु बिशक। चौथा, अल आदतु मुहकमा। पांचवा, अल मुशक्कतु तजलिबु तैसीर। छठा, अज़ररु युजाल। फरोई कवायद जो है वो 19 तादाद हैं।
ہر قاعدے کی توضیح اور تشریح کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، جزیات بھی ساتھ میں ذکر کی ہیں جو قاعدے کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں۔ اس حصے میں ہر قاعدے کی توضیح اور تشریح کو بیان کیا گیا ہے۔ ضوابط، تو پہلا حصہ تھا آپ کا قواعد، اور 7 فنون پر آپ کی الاشبہ جو ہے وہ الاشبہ والنظائر کی کتاب لکھی گئی ہے۔ پہلا فن قواعد تھا، دوسرا فن ہے ضوابط۔ اس حصے میں مصنف نے فقہ کے تمام ابواب سے متعلق خاص خاص ضابطے اور نادر مسائل کو جمع کیا ہے، ان کی تعداد 500 سے بھی زیادہ ہے۔ پھر معرفت الجمع والفرق، یہ تیسرا فن ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ملتے جلتے مسائل کسی جگہ پر متحد ہوتے ہیں، کسی جگہ پر مختلف ہوتے ہیں حکم کے لحاظ سے۔ چوتھا پھر الغاز، یعنی یہ فقہی پہیلیاں جو فن سیکھنے کے لیے بندے کی دلچسپی بڑھاتی ہیں۔ پھر حیل، مختلف ہیلے جو شرعی طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر الاشباہ والنظائر، ملتے جلتے مسائل لیکن ان کے احکامات جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ پھر الحکایات یا مراسلات، اس میں امام اعظم، صاحبین اور دیگر فقہا کے جو ہے وہ مکالمے یا مکاتیب، خطوط اور رسائل وغیرہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو 7 فنون پر یہ مشتمل ہے۔ تو قواعد فقہیہ، یہ ہمارا درس انشاءاللہ اس پہ رہے گا۔ کتاب کی شروحات بہت ساری ہیں لیکن ناپید ہیں، 40 سے زیادہ اس کی شروحات ہیں، لیکن جو ملتی ہے یا چھپتی ہے وہ ہے غمز عیون البصائر، شرح الاشباہ والنظائر، علامہ حموی کی ہے۔ تو یہ متن کے ساتھ ہی عام طور پر چھپی ہوئی مل جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے پاس بھی یہی نسخے موجود ہوں گے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام زین الدین ہے، والد کا نام ابراہیم ہے، دادا اور پردادا کا نام محمد ہے۔ آپ ابن نجیم کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ 926 ہجری میں قاہرہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ قاسم بن قتلبغہ، برہان کرکی اور امام امین الدین، ان سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، شہاب الدین سے، شرف الدین سے۔ تمام عمر تدریس تصنیف میں مصروف رہے۔ ابن نجیم یہ وہ ہیں کہ انہوں نے کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق بھی لکھی ہے، اور یہ بہت مشہور ان کی کتاب ہے۔ کتاب الاجارہ تک آپ نے لکھا ہے اس میں۔ الاشباہ والنظائر بھی آپ کی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل کل سے انشاءاللہ باقاعدہ ہم کتاب کا آغاز کریں گے، رب نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین، یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعما۔ اس پہ انشاءاللہ عزوجل
کل بات کریں گے انشاءاللہ، وقت رہا تو۔ کچھ آپ میں اگر کچھ فرمانا ہے تو ارشاد فرمائیے۔ دوران سبق میں چیٹ نہیں دیکھ سکا، کچھ ارشاد فرما رہے ہیں کیا؟ امید کرتا ہوں کہ آواز کلیئر رہی ہوگی۔ جی کچھ ارشاد نہیں فرمانا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔